अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला दिलों की धड़कन है, हमारा ईमान है, इसी पर हमारा यकीन और इत्क़ाद है। और शब जुमा हो, अहले बैत अलैहिस्सलाम की याद, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत वारिसा, जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत, जनाब अली असग़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत, शुहदाए करबला अलैहिमुस्सलाम की ज़ियारत। यकीनन हम हर शब जुमा को मसाजिद में, महफ़िल में, अपने घरों में और इमाम बारगाहों में अंजाम देते हैं, और ये तवस्सुल है हमारा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से तवस्सुल करना हमारा हक़ है, और हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से तवस्सुल करते हैं, ये हमारे लिए नजात है। इसी वजह से हम करबला की जानिब रुख करके हर शब जुमा को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पढ़ते हैं। ये तवस्सुल हमारा हमें करबला में मौजूद होने के एहसास को ताज़ा कर देता है। हम आज अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1103 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। आज 9 शाबानुल मुअज़्ज़म 1444 हिजरी कमरी था और 2 मार्च 2023 ईस्वी है, और हम मौला की बारगाह में जुमेरात के दिन मौजूद हैं। जुमेरात इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का दिन होता है। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी में आज का दिन हमने गुजारा। शब जुमा है, करबलाए मौला में है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहर में है। आप सब के लिए दुआ गो है कि आप लोग भी करबलाए मौला आएँ। हम सब जब दूर से कहीं तसव्वुर करते हैं करबला का, तो हम अपने आप को करबला में महसूस करते हैं। किस्मत संवारने के सभी गुर सिखाएंगे, किस्मत संवारने के सभी गुर सिखाएंगे, शब्बीर का मिजाज तुम्हें हुर बताएंगे। किस्मत संवारने के सभी गुर सिखाएंगे, शब्बीर का मिजाज तुम्हें हुर बताएंगे। फर्शे अज़ा की खाक लगा लो जबीन पर, फर्शे अज़ा की खाक लगा लो जबीन पर, इन कंकरों को शाह नजफ दूर बनाएंगे। फर्शे अज़ा की खाक लगा लो जबीन पर, इन कंकरों को शाह नजफ दूर बनाएंगे। बेदार होगी तेग़े अली फिर नियाम से, बेदार होगी तेग़े अली फिर नियाम से, पहले हुसैन अपने बहादुर सुलाएंगे। बेदार होगी तेग़े अली फिर नियाम से, पहले हुसैन अपने बहादुर सुलाएंगे। दो खुश्क होंठ एक तबस्सुम के नूर से, दो खुश्क होंठ एक तबस्सुम के नूर से, करबो बला में ज़ोरे तूरे तहय्युर सजाएंगे। दो खुश्क होंठ एक तबस्सुम के नूर से, करबो बला में तूरे तहय्युर सजाएंगे। देखाए हैं हुसैन के खैमे में जौन को, देखाए हैं हुसैन के खैमे में जौन को, यूसुफ भी आज यौमे तशक्कुर मनाएंगे। देखाए हैं हुसैन के खैमे में जौन को, यूसुफ भी आज यौमे तशक्कुर मनाएंगे। माजी के दाग धोने की खातिर तुम्हारे पास, माजी के दाग धोने की खातिर तुम्हारे पास, आका हुर ऐसे लोग तवासुर से आएंगे। माजी के दाग धोने की खातिर तुम्हारे पास, आका हुर ऐसे लोग तवातुर से आएंगे। जब तक दिखाई देता है गाजी हुसैन को,
جب تک دکھائی دیتا ہے غازی حسین کو چہرے پہ بے بسی کا تأثر نہ لائیں گے، جب تک دکھائی دیتا ہے غازی حسین کو چہرے پہ بے بسی کا تأثر نہ لائیں گے، دو زانو خود کو پائیں گے شہ کی جناب میں، دو زانو خود کو پائیں گے شہ کی جناب میں، جب دل میں آپ شمع تصور جلائیں گے، دو زانو خود کو پائیں گے شہ کی جناب میں، جب دل میں آپ شمع تصور جلائیں گے۔ ہم دور سے بیٹھ کر کربلا کو اپنے دل میں پاتے ہیں، اپنے سامنے پاتے ہیں، اپنی روح میں پاتے ہیں، کیوں نہ پائیں امام حسین علیہ السلام کو اور کربلا کو اپنے سامنے۔ کربلا ہمارا تصور ہی نہیں، ہماری حقیقت ہے۔ کربلا کی جانب دیکھ کر ہم اپنے آپ کو سرخ روح پاتے ہیں، خوش محسوس کرتے ہیں، سکون اور اطمینان کا احساس اپنے دل کے اندر پاتے ہیں، جن کے اندر جناب حبیب سے متعلق ایک کلام ہے، خط کربلا سے کوفے میں جانے کی دیر تھی، خط کربلا سے کوفے میں جانے کی دیر تھی، وہ دیر جو حبیب کے آنے کی دیر تھی، خط کربلا سے کوفے میں جانے کی دیر تھی، وہ دیر جو حبیب کے آنے کی دیر تھی، یہ ساری کائنات اجالے سے بھر گئی، یہ ساری کائنات اجالے سے بھر گئی، شہ کے دیا بجھانے کی دیر تھی، شہ کے دیا بجھا کے جلانے کی دیر تھی، یہ ساری کائنات اجالے سے بھر گئی، شہ کے دیا بجھا کے جلانے کی دیر تھی، میں آج بھی غلام ہوں شہ کے غلام کا، میں آج بھی غلام ہوں شہ کے غلام کا، بس حرم اور مجھ میں زمانے کی دیر تھی، میں آج بھی غلام ہوں شہ کے غلام کا، بس حرم اور مجھ میں زمانے کی دیر تھی، ایسا لگا کہ ہم بھی صف کربلا میں ہیں، ایسا لگا کہ ہم بھی صف کربلا میں ہیں، فرش عذاب خون بہانے کی دیر تھی، ایسا لگا کہ ہم بھی صف کربلا میں ہیں، فرش عذاب خون بہانے کی دیر تھی، پھر کیسی پہرے داری کہاں کی سپاہ شام، پھر کیسی پہرے داری کہاں کی سپاہ شام، عباس کے فرات پہ جانے کی دیر تھی، پھر کیسی پہرے داری کہاں کی سپاہ شام، عباس کے فرات پہ جانے کی دیر تھی، ماتم کو ہاتھ اٹھنے لگے اس کے اپنے آپ، ماتم کو ہاتھ اٹھنے لگے اس کے اپنے آپ، بیٹے کو یا حسین سکھانے کی دیر تھی، ماتم کو ہاتھ اٹھنے لگے اس کے اپنے آپ، بیٹے کو یا حسین سکھانے کی دیر تھی، ایسا لگا خدا نے میرے درد سن لیے، ایسا لگا خدا نے میرے درد سن لیے، اکبر علم پہ بات سنانے کی دیر تھی، ایسا لگا خدا نے میرے درد سن لیے، اکبر علم پہ بات سنانے کی دیر تھی، کوئی غلط بھی پڑھے تو حسین پڑھتا ہے، کبھی کوئی غلط بھی پڑھے تو حسین پڑھتا ہے، کبھی بگڑ نہیں پایا کسی سے نام حسین۔ امام حسین علیہ السلام ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، اور اسی مناسبت سے یہ پروگرام ہے۔ بہرحال دوستان جو مختلف ممالک سے مختلف شہروں سے شرکت فرماتے ہیں، ان سب کا میں شکریہ کرتا ہوں، اور ان سب کا میں دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ کرتا ہوں۔ کافی سارے دوستان نے مجھ سے کانٹیکٹ کیے، کانٹیکٹس کرتے رہتے ہیں دوستان، سبب یہی ہوتا ہے، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ انہیں واٹس ایپ وائس کال اور اسکائپ ویڈیو کال کے ذریعے سے دعوت دی جائے۔ ابھی چینل اپنے نئے سیٹ اپ میں ہے، نئے اسٹوڈیو میں منتقل ہوا ہے، جیسے ہی یہ سیٹ اپ مکمل ہوتا ہے میں دوبارہ جو دوستان واٹس ایپ وائس کال اور اسکائپ ویڈیو کال کے ذریعے سے شرکت فرماتے ہیں اور فرمانا چاہتے ہیں، میں دوبارہ انہیں اس سلسلے میں دعوت دے سکوں گا اگر خداوند متعال نے توفیق دی۔ بہرحال وقت گزر جائے گا، باتیں رہ جائیں گی، ہم نہیں ہوں گے، ذکر ہوگا،
ہم ہیں، ذکر ہیں، ذکر ہمارے سبب سے نہیں، ہم ذکر کے سبب سے ہیں، ہم نہیں تھے یہ ذکر تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس ذکر کو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو نازل بھی اسی نے کیا، حفاظت بھی اسی نے اپنے ذمہ لی ہے، اپنے عہدہ لی ہے، لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس ذکر کو بچانے والے نہیں، وہی بچانے والا ہے۔ کتنے ہی آتشین اسلحے استعمال کیے جائیں مومنین کے اوپر، کتنا ہی ظلم کیا جائے، کتنا ہی برسر پیکار ہو جائیں مومنین کے خلاف، محبان اہل بیت علیہ السلام کے اوپر، کتنا ہی مومنین کو قتل کر دیں، کتنی ہی نامعلوم گمشدگیاں ہو جائیں، کتنا ہی مومنین کو اٹھا لیا جائے، کتنا ہی مومنین کو ٹوٹے ٹوٹے کر دیا جائے، معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کو اگر میں کچھ نہ بھی دوں تو وہ ہمیشہ میری طرف مائل رہے گا، اور اگر اس کی ناک کو بھی رگڑ دوں تو وہ میری محبت سے پرے نہیں ہو سکتا، لیکن دشمن اہل بیت کو تمام دنیا کی نعمتوں سے بھی میں متنعم کر دوں، اسے نعمتوں سے مزین کر دوں، تب بھی وہ میری طرف مائل نہیں ہو سکتا۔ لہذا مومن ہر حال کے اندر مولا کی طرف مائل رہتا ہے، اور مائل رہنا اس کا حق ہے، کیونکہ اس کی فطرت ہے، سرشت ہے۔ بات پڑھ رہی ہیں فضل الحائر و حرمتہ۔ حائر امام حسین علیہ السلام کے حرم کو کہا جاتا ہے، اور اس کی حرمت کیا ہے، احترام کیا ہے، اس کی حد بندی کیا ہے، اس سے متعلقہ یہ باب ہے جو کہ الباب التاسع والثمانون ہے، جو 89واں باب ہے۔ اس کتاب کا نام ہے کامل الزیارات۔ اس سے میں آپ کے حضور تلاوت کرنے لگا ہوں حدیث کو، جس کے اسحاق بن عمار کہتے ہیں قال سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول، میں نے سنا امام جعفر صادق علیہ السلام کو وہ فرماتے ہیں، موضع قبر الحسین ابن علی علیہ السلام منذ یوم دفن فیہ روضۃ من ریاض الجنہ، وقال موضع قبر الحسین علیہ السلام ترعۃ من ترع الجنہ۔ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا جو موضع قبر ہے، مقام قبر ہے، وہ جس دن سے معصوم علیہ السلام اس میں دفن ہوئے ہیں، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور فرمایا اسی روایت کے ساتھ میں ضمن میں فرمایا موضع قبر الحسین علیہ السلام ترعۃ من ترع الجنہ، ترا رعا ایسا پانی کا گڑھا جس میں سے پانی نکلتا رہتا ہے، اور پانی فوارہ کر کے نکلتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ اور معصوم علیہ السلام کی قبر کو نسبت دی ہے، معصوم علیہ السلام نے اس پانی کے کہیں ایک ہوتا ہے کنواں، ایک ہوتا ہے چشمہ، اور ایک ہوتا ہے وہ جگہ جہاں سے پانی زمین سے نکلتا ہے۔ دیکھیں عین کہا جاتا ہے چشمے کو، پہاڑ کے اوپر ہوتا ہے، پہاڑ کے اوپر سے جب پانی آتا ہے نا تو اسے چشمہ کہا جاتا ہے، چشمہ ہے پانی کا، ٹھیک ہے۔ اور شلال کہا جاتا ہے، شلالات الماء، وہ پانی اوپر سے جہاں سے نکل رہا ہوتا ہے اسے چشمہ کہا جاتا ہے، پانی کا چشمہ ہے۔ اب پانی کا جو چشمہ ہے اسے عین کہا گیا، اور یہ جو پانی کا نبو کے معنی میں ہے، نبو الامام حسن المجتبی علیہ السلام، جس طرح آپ نجف شرف کی طرف جاتے ہیں وہاں پر پانی زمین سے نکلتا ہے، زمین سے جو پانی نکل رہا ہوتا ہے، ایک زمین تو دونوں ہی ہے، چاہے وہ چشمے کی صورت میں پہاڑوں کے اوپر ہو، چاہے زمین کے اوپر ہو، مسطح زمین کے اوپر ہو، سیدھی زمین کے اوپر ہے تو زمین سے ہی پانی، لیکن جو اوپر سے پانی نکل رہا ہوتا ہے اسے عین کہا جاتا ہے۔ عین یعنی اوپر سے چشمہ آ رہا ہے پہاڑوں کے اوپر سے یا بلندی کی سطح سے، اور جو زمین کے اندر سے پانی نکل رہا ہو اسے نبو کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر۔ اور معصوم علیہ السلام کے لیے فرمایا وہ جو زمین کے اندر سے پانی نکل رہا ہے اور وہ اچھل اچھل کے پانی نکل رہا ہو، اس عمل کو ترعرع کہتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ اور معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی قبر کی نسبت اس پانی سے دیتے ہوئے کہ معصوم علیہ السلام کی ایک تو پانی آرام کے ساتھ نکل رہا ہوتا ہے، جس طریقے سے آپ کہیں کہ آب زمزم میں آرام کے ساتھ نکلتا ہے، زیادہ نکالنے کے لیے موٹریں استعمال کی جاتی ہیں اس کے لیے، لیکن یہ قبر امام حسین علیہ السلام کے لیے معصوم علیہ السلام نے فرمایا نسبت دی ایسے پانی سے جو اچھل اچھل کے تیزی کے ساتھ نکل رہا ہو۔ امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کو نسبت دی اس پانی سے، ایک تو پانی آ رہا ہے، رحمتیں برس رہی ہیں، لیکن وہ رحمتیں سکون کے ساتھ نہیں، بالکل ٹھہر ٹھہر کے نہیں آ رہی، بلکہ اپنی وسعت کے ساتھ
اپنی ہمت کے ساتھ، اپنی قوت کے ساتھ اور نہایت ہی اعلیٰ انداز کے اندر وہ اچھل کے وہ نعمتیں نکل رہی ہیں۔ یہ موضع امام حسین علیہ السلام ہے، اور موضع قبر امام حسین علیہ السلام ایسا مرکز رحمت ہے جہاں سے رحمتیں سرعت کے ساتھ، سپیڈ کے ساتھ نکل رہی ہیں۔ مراد یہی ہے اس حدیث کی۔ اور معصوم علیہ السلام سے اسماعیل بصری نے اور انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حرمت قبر الحسین علیہ السلام فرسخ فی فرسخ من 4 جوانب۔ معصوم علیہ السلام کی ایک فرسخ جو ہوتا ہے 4.5 کلومیٹر کا ہوتا ہے تقریباً۔ اس میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے ایک فرسخ کتنا ہوتا ہے۔ تو معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 4 × 4 فرسخ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی قبر کا جو محور ہے، مرکز ہے، اس کے بارے میں معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معصوم علیہ السلام کی قبر کا جو حرمت ہے، اس کی جو عزت ہے، اس کا جو مقام ہے، یہ صرف عین قبر نہیں ہے بلکہ چاروں طرف سے 4 فرسخ ہے۔ 4 × 4 فرسخ لگا دیجئے، یہ موضع امام حسین علیہ السلام کی قبر کی حرمت ہے۔ پھر اگلے مقام کے اوپر معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو کہ سلمہ بن خطاب سے ہے، اور انہوں نے منصور بن عباس سے اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہوئی ہے۔ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں، حریم و قبر الحسین علیہ السلام 5 فراسخ من 4 جوانب القبر۔ حریم و قبر الحسین علیہ السلام 5 فراسخ من 4 جوانب القبر، یعنی پہلے میں 4 فرسخ بیان کیا گیا، 4 × 4 بیان کیا گیا، یہاں پر 4x4 فرسخ بیان کیا گیا پہلے میں، یہاں پر 5x5 یعنی 5 × 5 فرسخ بیان کیا گیا۔ ایک فرسخ 4.5 کلومیٹر کے لگ بھگ ہوا کرتا ہے۔ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 4.5 کو 5 سے ضرب دیں، پھر اس کو 5 سے ضرب دے لیں، چاروں طرف سے اس معصوم علیہ السلام کی قبر مطہر کی حرمت اتنی ہے، یعنی چھوٹا سا مقام نہیں ہے قبر امام حسین علیہ السلام، بلکہ معصوم علیہ السلام کی قبر مطہر کو اللہ تعالیٰ نے جو حرمت دی ہے وہ اتنے فاصلے کے تحت دی ہے، لہذا معصوم علیہ السلام کی قبر کی حرمت پہچاننی ہو تو ان 4 گوشوں میں 5 × 5 فرسخ ہے۔ اسی وجہ سے وہ مختلف علماء کے مختلف فتاووں کے مطابق کچھ کے نزدیک 10.5 میٹر تک امام حسین علیہ السلام کی کامل نماز پڑھی جا سکتی ہے، کچھ کے نزدیک کامل حرم معصوم علیہ السلام میں کامل پڑھی جا سکتی ہے، اور کچھ کے نزدیک تمام کربلا میں کامل نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو لہذا ہم جو دیکھ رہے ہیں اس میں امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر کی حرمت جو بیان کی گئی وہ مختلف احادیث کے اندر مختلف حد بندیاں کی گئی ہیں، اسی مناسبت سے شاید یہ بہرحال اسحاق بن عمار نے کہا میں نے سنا ابا عبداللہ علیہ السلام سے، وہ فرماتے ہیں اِنَّ لِمَوْضِعِ قبر الحسین ابن علی علیہ السلام حرمتاً معلومتاً من عرفها واستجار بها اجیرا۔ معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بتحقیق موضع امام حسین علیہ السلام کی قبر کا جو مقام ہے وہ معلوم حرمت کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ایک حرمت ایسی ہے جس کو حد بندی کر دی گئی ہے۔ من عرفہا واستجار بہا اجیرا، جو اس حرمت کو پہچان لے، من عرفہا واستجار بہا، جو اس کو جان لے اور اس میں آ کر پناہ لے لے، اللہ تعالیٰ اجیر بہا اجیرا، وہ اس میں امان پا جاتا ہے۔ مستجیر، دعائے مستجیر امان کے لیے ہے نا، تو یہاں پہ معصوم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر جو شخص امان طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے امان میں رکھ لیتا ہے۔ قلت فصف لی موضعہا، میں نے کہا کہ مولا اس مقام اور اس موضع کو میرے لیے بیان فرمائیے، اس کا وصف بیان کیجئے۔ جوئل تو فداک، میں آپ پر فدا ہو جاؤں۔ قال، معصوم علیہ السلام نے فرمایا امسح من موضع قبر الحسین علیہ السلام من موضع قبر ہی اليوم فامسح 25 ذراعا۔ معصوم علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث طویل ہو جائے گی انشاءاللہ، اس کو کل میں آپ کے حضور کامل کرنے کی کوشش کروں گا، بہرحال وقت زیادہ ہے۔ امسح من موضع قبر ہی اليوم، فرمایا
کہ شمار کر موضع قبر امام حسین علیہ السلام سے، اور پھر اس کو مس کر 25 ذراعاً، ذراع کسے کہا جاتا ہے؟ ذراع کہا جاتا ہے اس مقام سے لے کر اس مقام تک کو ذراع کہا جاتا ہے۔ کہا کہ 25 ذراع یعنی 25 اتنے مقاموں کو شمار کریں۔ ذراع من ناحیت رجلہ، ان کے قبر مبارک کی قدم ہائے مبارک کی طرف سے 25 ذراع کو شمار کرنا ہے۔ 25 ذراعاً من خلفہ، اور 25 ذراع یعنی ذراع بار بار میں دہرا رہا ہوں، یہاں سے لے کر اس مقام کو کہا جاتا ہے ذراع۔ 25 مقام کو معصوم علیہ السلام کی پشت مبارک کی طرف سے شمار کریں۔ و25 ذراعاً مما یلی وجہہ، اور 25 ذراع، یہ ذراع ہے 25 ذراعیں یعنی اتنے مقام کو 25 مرتبہ، ایک کونی سے لے کے بڑی انگلی تک اسے ذراع کہا جاتا ہے۔ 25 ذراع ان کے چہرہ اقدس کی جانب سے آگے کی طرف شمار کریں۔ و25 ذراعاً من ناحیت راسہ، اور 25 ذراع، یہ ذراع دوبارہ میں چوتھی مرتبہ عرض کر رہا ہوں، یہاں سے لے کے اس مقام کو یا اس مقام سے لے کر اس مقام کو ذراع کہا جاتا ہے۔ 25 ذراع معصوم علیہ السلام کے سر کی جانب سے شمار کرنی ہے۔ اچھا، پھر اگلے مقام کے اوپر معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہاں پر، اچھا 25 ذراعاً من ناحیۃ راسہ وموضع قبرہ منذ یوم دفن روضۃ من ریاض الجنہ، اور ان کی قبر کا جو یہ مقام ہے یعنی قبر کو درمیان میں قرار دیں جہاں پہ قبر مطہر ہے، یہاں سے 25 ذراع قدموں کی جانب سے، 25 ذراع پشت کی جانب سے، 25 ذراع سر کی جہاں پہ چہرے کا رخ ہو جاتا ہے اس جانب سے، اور 25 ذراع سر کی جانب سے معصوم علیہ السلام کے آپ نے قرار دینا ہے۔ اور جب یہ آپ 25 ذراع قرار دے دیں گے تو یہ درمیان والا ایریا جو ہے یہ معصوم علیہ السلام کی قبر کا مقام ہے۔ یہ تیسری روایت بیان کروں، پہلی کے اندر بیان کیا گیا تھا 4 فرسخ، 4 ضرب 4 فرسخ، دوسری میں بیان کیا 5 ضرب 5 فرسخ، اور معصوم علیہ السلام کی قبر کا جو مقام قرار دیا گیا ہے اسے قرار دیا گیا ہے سر، پاؤں، قدم ہائے مبارک، چہرہ اقدس اور پشت مبارک کی جانب سے 25 ذراع قرار دیا گیا ہے۔ اور فرمایا وموضع قبرہ منذ یوم دفن روضۃ من ریاض الجنہ، معصوم علیہ السلام نے فرمایا جس وقت سے معصوم علیہ السلام اس مقام پر دفن ہوئے ہیں اس وقت سے یہ مقام جنت کے مقاموں میں سے ایک مقام قرار دیا گیا ہے۔ وَمِنْهُ مِعْرَاجٌ يُعْرَجُ فِيهِ بِأَعْمَالِ زُوَّارِهِ إِلَى السَّمَاءِ، اور اسی مقام سے عروج کا مقام ہے۔ یعرج فیہ، اسی مقام سے میں بلند ہوتے ہیں، بِأَعْمَالِ زُوَّارِهِ، اعمال زوار کے ساتھ، إِلَى السَّمَاءِ، اور یہ یعنی فرشتے بلند ہوتے ہیں اسی مقام سے، معصوم علیہ السلام کے قبر کے مقام سے فرشتے آسمان کی طرف زائرین کے اعمال کو لے کر بلند ہوتے ہیں۔ فَلَيْسَ مَلَكٌ وَلَا نَبِيٌّ فِي السَّمَاوَاتِ إِلَّا وَهُمْ يَسْأَلُونَ اللَّهَ أَن يَأْذَنَ لَهُمْ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ علیہ السلام فَفَوْجٌ يَنزِلُ وَفَوْجٌ يَعْرُجُ، فوج ينزل و فوج يعرج، فرمایا کہ معصوم علیہ السلام نے کوئی بھی ملک نہیں ہے اور کوئی بھی نبی نہیں ہے آسمان کے اندر۔ یعنی دیکھیں ہم لوگ قبروں کے اندر رہتے ہیں اور آسمان کی طرف ہماری روحیں لے جائی جاتی ہیں، تو انبیاء و ملائکہ جو آسمان میں موجود ہیں کوئی بھی ان میں سے ایسا نہیں ہے جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا اللہ سے تقاضا نہ کرتا ہو۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کا مقام اتنا اعلیٰ و عرفہ ہے کہ معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نبی اور ہر فرشتہ حالانکہ بلند مقام کے اندر ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا مقام اتنا بلند ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اے اللہ ہمیں کب اجازت دی جائے گی زیارت امام حسین علیہ السلام کی۔ اور پھر آگے بیان کرتے ہیں فَفَوْجٌ يَنزِلُ وَفَوْجٌ يَعْرُجُ، ایک فوج اتر رہی ہے آسمان سے زمین کی طرف اور ایک فوج زمین سے آسمان کی طرف بلند ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت بہت ہی بلند، بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی عرفہ۔ آئیں امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس کو ایک اور ہدیہ تبریک پیش کریں۔ یہ امام حسین علیہ السلام کو مقام جو ملے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس امتحان کے صدقے میں عطا فرمائے۔ غنچوں پہ تبسم سے ہے تلمیذ شہادت،
غنچوں پہ تبسم سے ہے تلمیذ شہادت، ہر حرف نگفتہ ہوا تقریر شہادت۔ غنچوں پہ تبسم سے ہے تلمیذ شہادت، ہر حرف نگفتہ ہوا تقریر شہادت۔ یوں شاخ تمنا پہ عیاں ہے گل نصرت، یوں شاخ تمنا پہ عیاں ہے گل نصرت، دل ساتھ لیے پھرتا ہے تعویذ شہادت۔ یوں شاخ تمنا پہ عیاں ہے گل نصرت، دل ساتھ لیے پھرتا ہے تعویذ شہادت۔ نبیوں کو خبر دیتے ہیں یہ بازو بریدہ، نبیوں کو خبر دیتے ہیں یہ بازو بریدہ، اس شہر میں کام آتی ہے تجویز شہادت۔ نبیوں کو خبر دیتے ہیں یہ بازو بریدہ، مولا عباس، نبیوں کو خبر دیتے ہیں یہ بازو بریدہ، اس شہر میں کام آتی ہے تجویز شہادت۔ تقویت تقسیم ہے یا حسین یا حسن اراضی، تقویت تقسیم ہے یا حسن اراضی، نو شاہ کی شہادت ہے کہ تجہیز شہادت۔ تقویت تقسیم ہے یا حسن اراضی، نو شاہ کی شہادت ہے کہ تجہیز شہادت۔ معیار پہ پورا کوئی اترے تو صدا دے، معیار پہ پورا کوئی اترے تو صدا دے، واہ عشق پہ صدیوں سے ہے دہلیز شہادت۔ معیار پہ پورا کوئی اترے تو صدا دے، واہ عشق پہ صدیوں سے ہے دہلیز شہادت۔ سار اللہ موتور کا اعلان ہے اکبر، سار اللہ موتور کا اعلان ہے اکبر، تسلیم کی منزل پہ ہے تفویض شہادت۔ سار اللہ موتورہ کا اعلان ہے اکبر، تسلیم کی منزل پہ ہے تفویض شہادت۔ امام حسین، مولا ہمارے امام حسین علیہ السلام، آقا ہمارے، کربلا راہ نجات، کربلا سے ہماری منتہا، کربلا سے ہماری بلندی، کربلا سے ہماری بزرگواری نصیب ہے ہمیں، اور کربلا کے صدقے ہی ہمیں سب کچھ ملتا ہے۔ بہرحال معصوم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر رہ کر معصوم علیہ السلام سے توسل کرنا، یہ انسان کی عزت ہے، انسان کا فخر ہے اور انسان کی نجات ہے۔ بہرحال امام حسین علیہ السلام کے اس ذکر کو بلند کیا جا رہا ہے، بلند کیا جاتا رہے گا، اور ہم اس ذکر کی بلندی کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقاضا کرتے ہی رہیں گے کہ ہمیں بھی اس میں سہمیہ عطا فرمائے، کہ ہم معصوم علیہ السلام کی بارگاہ میں امام حسین علیہ السلام کے توسل سے اس بزرگواری کو حاصل کر سکیں۔ آخری وقت ہے پروگرام کا، پروگرام کے آخری وقت میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں عزت عطا فرمائے حجت خدا کے دیدار کی۔ وہ مومنین جو رشتوں کے سبب سے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں حل فرما، جو بیمار ہیں صحت عطا فرما، مکروب ہے قرض غیب سے ادا فرما، اور جو بزرگ ہیں ان کی زندگیاں دراز فرما، اور جو جس حال میں ہیں ان کی بلائیں حل فرما، اور بے روزگاروں کی روزی کے وسائل حجت خدا کے ظہور کی دعا سے اللہم عجل ولیک الفرج۔ Sen